मैंने कभी साफ करा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी बात बिल्कुल करेंगे आज फिर अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में जो नए चेंजेस आए हैं, जो करंट सिचुएशन है, और जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया है, या कहना चाहिए कि कैप्चर कर लिया है पूरे अफगानिस्तान को, उसके ऊपर बात होगी। और साथ ही हम ये बात भी करेंगे कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है और पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, और कहाँ पे हमें खास तौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नजर आता है। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम साहब ने, जिनको आप सब जानते ही हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं वो जैसा कि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं, और इसके अलावा हमें इंडियन टीवी और पाकिस्तान टीवी पे भी नजर आते रहते हैं कभी कभार। तो वैसे तो हम कहते हैं उनको कि सर जरा ज्यादा नजर आया करें, लेकिन खैर कभी कभार वो जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी ज्वाइन करते हैं। तो आज बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ की इस प्रोग्राम पे। थैंक यू। सर आपने सुना ही, मैं अफगानिस्तान की बात कर रही थी, और अभी बल्कि बीच में एक सर बीच में एक स्टेटमेंट जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ वहां पे उसामा बिन लादेन को पकड़ने गए थे, या हम अलकायदा को खत्म करने गए थे। जब उनसे कहा गया कि अब तालिबान की गवर्नमेंट इस तरह से आई है तो उसके बारे में क्या है, तो काफी एक ऐसा रवैया है अमेरिका का कि अब वो किसी किस्म की लगता है कि कोई इंटरफेरेंस या किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता अफगानिस्तान से। लेकिन आपको ये सारी सिचुएशन कैसी लग रही है, और आपके ख्याल से अब आगे फ्यूचर क्या होगा? देखिए, इकबाल का हाल है जौन सा वो तो खुदा बेहतर जानता है, या आपके पास अपने इंडिया पाकिस्तान में ज्योतिषी बहुत होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, वो बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ अपना एक तज्जिया पेश कर सकता हूँ जो मुझे जैसा कि नजर आ रहा है। और जाहिर है ये एक आप ये समझ लें कि ये जो तालिबान की जीत है और 15 अगस्त को जो उनका काबुल में दाखिला है, ये 9/11 से बड़ा इवेंट नहीं है तो उससे छोटा इवेंट भी नहीं है। एक बड़ा कैटाक्लिज्मिक इवेंट है इन दैट के इसकी जो असरात हैं और इसके जो नफसियाती, सियासी, माशरती जो असरात हैं वो पूरी 21st सेंचुरी पे अफेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप एक बड़े तनाजुर में देखें और इसको अगर मुख्तसर तरह से बोला जाए, जो खुद ज्यादातर मगरिब में जो आपको पता है, आपने जो बाइडन साहब का नाम लिया, प्रेसिडेंट बाइडन ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, तो लोग प्रेसिडेंट बाइडन के सख्त खिलाफ हुए हैं। और यानी मतलब जो खास तौर पे एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंटेलिजेंशिया है जिसमें एक्स मिलिट्री लोग उनके शामिल हैं, एक्स नेटो की फोर्सेस हैं, ब्रिटिश हैं, यूएस से हैं, खास तौर पे जिन लोगों ने वहां पे जंग लड़ी है, वो इस बात पे सख्त नाराज, शदीद गमसे का इजहार कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से इनको जो बाइडन साहब ने इस काम को अचानक लपेट लिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मामला जिसने उन सबको परेशान किया है और गुस्सा दिलाया है, वो ये है कि तालिबान ने यकदम से ये जीत कैसे हासिल कर ली, और अफगान आर्मी वो उसके साथ क्या बना 20 साल की ट्रेनिंग के बाद, और उसके पास उस पे अरबों के डॉलर लगे, तो वो क्यों है जो उनसा वो खड़ी नहीं हो सकी। तो इस मामलात पे बहुत लहदे हो रही है, और जाहिर है ये लहदा जारी रहेगी। लेकिन इसकी एक और आपने देखा है कि मुस्लिम दुनिया में भी एक मिक्स किस्म का रिएक्शन है। यानी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े से
ناراض ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ امریکہ کو ہار کیوں ہوئی, اس وجہ سے نہیں کہ امریکہ کو کیوں نکلنا پڑا, بلکہ اس وجہ سے کہ جو جیتنے والے ہیں ان کا جو پرانا ریکارڈ ہے اور جو پرانا ان کے ساتھ تجربہ ہے اتنا اچھا نہیں ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایون وہ اسلام سے ہم سمجھتے ہیں کہ مطابقت نہیں رکھتا اور بڑا جاہلانہ اور قبائلی قسم کا ان کا رویہ رہا ہے. کچھ لوگ بہت ناراض ہیں اور اس کو بالکل پسند نہیں کر رہے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آپ 21 سینچری کو لے لیں کہ 21 سینچری کے 20th سینچری کے آخر میں فرانسس فوکویاما صاحب ایک ہسٹری ہو رہا تھا. اس کے بعد کیونکہ سوویت یونین کا کلیپس ہو گیا تھا, کوئی نظریاتی ان کو مخالف اپنا نظر نہیں آ رہا تھا, چائنا کا اس وقت رائز نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد سیمیول ہنٹنگٹن صاحب نے کلیش آف سیولائزیشنز کے نام سے کتاب لکھی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 90s کے اندر دو گلف وار ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ورلڈ اکنامک آرڈر ہے اس کے اندر 97 کا کریش آتا ہے, 99 کا کریش آتا ہے. اس کے بعد 2008 میں 1930 کے بعد کی سب سے بڑی, یعنی 80 سال کے بعد تقریباً سب سے بڑی ایک ڈپریشن آئی, اکانومی تباہ ہوئی. تو اس وقت سے جو سارا ورلڈ آرڈر جو بیس تھا کیپٹلزم پہ, ایک اکنامک فریڈم کے آرڈر پہ اور لبرل ڈیموکریسی کے آرڈر پہ, اور جس کا اگر ٹھیکیدار نہیں تو کم سے کم اس کا محافظ اور لیڈر ہے جو وہ امریکہ کو سمجھا جاتا تھا. تو وہ ایک ایسا نظریہ بن رہا تھا جس نے پچھلے 20 سال کے اندر وہ اس کو جھٹکے لگے بہت سارے, جو اپنے اندر سے لگے. پہلے اکنامک کریشز آئے, اس بعد جب ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوئے تو ایک بہت بڑا پچھلے 4 سال میں امریکہ کو جھٹکا لگا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت سے جو امریکہ کی تسلیم شدہ لیڈرشپ تھی سو کالڈ فری ورلڈ کی, ویسٹ کی, اس سے انہوں نے ریٹرینچ کیا. تو اس کو پہلے سے بہت سے جھٹکے لگ رہے تھے. تو یہ ان کو جو ہے یہ سیاسی اور عسکری یعنی ملیٹریلی اینڈ پولیٹیکلی سب سے بڑا جھٹکا ہے اس پورے ورلڈ آرڈر کو, کیونکہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے کہ آج تک انہوں نے پولیٹیکل اسلام کو کمیونزم کے فال کے بعد اپنا ایک فال گائے بنا لیا تھا. پولیٹیکل اسلام کے خلاف وہ ایک آئیڈیولوجیکل وار وہ کہہ رہے تھے ہم لڑ رہے ہیں. لانگ وار کا نام دیا انہوں نے اس کو, انہوں نے نیور اینڈنگ وار کا نام دیا اس کو, اس کے نام بدلتے رہے, اس کو گڈ وار کا نام دیا گیا. اور جو ایک ان کا ایک نظریہ تھا نیو کونس کا کہ ہم دندناتے ہوئے چلے جائیں گے اور جا کے ملک کو آزاد کر کے وہاں پہ وہ ہم ایک قائم کر دیں گے ڈیموکریسی کا ایک ایسا کوئی سٹرکچر, یا اس کو ایسا بدل دیں گے کہ وہ وہ ہمارے جو تسلیم شدہ روایات ہیں یا ویلیوز ہیں جو ان کے نزدیک بالکل درست ہیں اس کے حساب سے ٹھیک بنے گا. تو اس پورے نظریے کو جو ملیٹریلی اور پولیٹیکلی شکست اترائی ہے اور شکست ہوئی ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور آپ طالبان سے بے شک اختلاف کریں, میرے اپنے بہت ذاتی اختلافات ہیں اور جو ان کے پچھلے رویے تھے ان کے بالکل نہیں ہیں, اور مجھ سے لوگ ہیں جو ان سے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اس بارے میں بات کرتے ہیں جیسے آپ طالبان کے حامی ہیں, حالانکہ میں نے اس وقت طالبان کے خلاف کتابیں لکھی جب پاکستان میں کوئی لکھتا بولتا نہیں تھا اور چھاپ میں نہیں تھا.
اور بہت سی باتیں کی، لیکن آپ اس چیز کو ہٹا کے اس کو صرف سمبولیکلی دیکھیں کہ اگر جون سا علامتی طور پہ دیکھیں تو 1571 میں لپٹو کے مقام پہ آٹومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور امپائر تھی اس وقت، سلطنت عثمانیہ، اس کو ونیشین فلیٹ نے ٹیکنالوجیکل بیسس پہ شکست دی تھی نیول بیٹل میں، اور اس نیول بیٹل میں شکست کی وجہ سے کرسٹوفر جون سا اس پر سے ایک خوف جو آٹومن امپائر کا تھا، وہ نفسیاتی طور پہ وہ خوف اس کے بعد ہٹتا چلا گیا کہ ان کو ہم ہرا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پچھلے 300 سال سے وہ ان سے ہارتے چلے آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں، فاسٹ فارورڈ کریں، کلونیلزم جب ہے 18 سینچری میں آ جائیں، ایسٹ انڈیا کمپنی بنتی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور جو ویسٹرن کلونیلزم کا آغاز ہوتا ہے، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ یعنی گریٹ برٹن کہہ لیں اس کو آپ، اور پورچگیز اور ڈچ کالونیز بنتی ہیں، فرینچ کالونیز بنتی ہیں، اٹالین کالونیز بنتی ہیں۔ تو ان کالونیز کا جو بہت بڑا ٹارگٹ تھا وہ مسلم لینڈز تھی جو جن پہ انہوں نے قبضہ کیا، جس میں انہوں نے آ کے آٹومن ایونچولی 1857 میں جنگ آزادی ہوتی ہے ہندوستان میں، اس میں شکست دے کے مغل امپائر کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1924 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، پچھلے 150-200 سال، 250 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مغرب کی کسی طاقت کو ایک لمبی جنگ کے اندر شکست ملی ہے۔ اب اس کے جو عوامل ہیں، اسباب ہیں، فیکٹرز، ویریبلز، ریزنز بیہائنڈ اٹ، وہ ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہے۔ سمبولیکلی بہت مسلمان ہیں، ان کے اوپر سے ایک یہ نفسیاتی جو روب ہے وہ اٹھ جائے گا اب، کیونکہ بلکہ میں آپ کو ایک امریکن رائٹر نے پچھلے دنوں لکھا ہے کہ اب اس شکست کی سب سے بڑی نفسیاتی جو ڈیفیٹ ہمیں ملے گی وہ یہ ہوگی، اس کی جو اثرات ہوں گے، کانسیکوینسز ہوں گے، وہ یہ ہوں گے کہ اگر ہمیں افغانستان میں جنگ ہو سکتی ہے، اور وہ پاکستان جیسے کنٹری کی مدد سے جنگ ہو سکتی ہے جو ایک ٹیئر 3 کنٹری ہے، ٹیئر 3 از دیٹ دے یوز، ناٹ تھرڈ ورلڈ، ٹیئر 3 کنٹری ہے، تو ہم چائنا سے کیسے لڑ پائیں گے؟ اور چائنا اور رشیا کا اگر اتحاد ہو گیا تو امریکہ اس کو کیسے سٹینڈ کر پائے گا؟ اور اگر امریکہ جون سا وہ اپنے ہٹنے کے بعد امریکہ کے بغیر نیٹو کی فورسز ہیں جون سی وہ اکیلی افغانستان میں نہیں رہ سکتی تھی، تو پھر نیٹو کی فورسز جون سی وہ اپنے آپ کو رشیا کے اگینسٹ کیسے ڈیفینڈ کریں گی یورپ کے اندر؟ سو اس کی علامتی اہمیت اور نفسیاتی سائیکولوجیکل جو کانسیکوینسز ہیں they are much deeper and they have a much longer ramification۔ کا جو اس کے اثرات ہیں وہ سویلائزیشنل لیول پر اور عالمی لیول پر ہیں، اور وہ جو ورلڈ آرڈر جو خود لڑکھڑا رہا تھا 1999 2008 اور اس کے بعد کووڈ پینڈیمک کے اکنامک شاک سے، اور لبرل ڈیموکریسی کو جو پاپولسٹ موومنٹ کے رائزنگ سے جھٹکے لگے تھے، اس کو اب پہلی دفعہ ایک ملٹری شکست بھی ہو گئی ہے، اور وہ بھی ہوئی ہے ایک ایسے رائیول آرڈر سے جس کو انہوں نے خود اپنا مد مقابل مانا ہوا ہے، یعنی پولیٹیکل اسلام سے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے نا، جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کا پورا جیسے کہ ایکسپلین کیا، لیکن اس میں
پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو پہلے کہتا رہا کہ جی ہم تو وار آف ٹیرر لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے، ان کو ٹیررسٹ بھی کہا گیا، جو کہ یہ ہے، میں کم از کم سمجھتی ہوں انہوں نے پاکستان میں، جیسے میں کئی بار انڈین چینل پہ بھی بول چکی ہوں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، چاہے ہاسپٹل ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے کوئی کہنا چاہیے کہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، جس چیز کا نام لیں آپ، وہاں پہ انہوں نے دھماکے کیے۔ ہمارے یہاں کہا گیا کہ جی 70,000 سے زیادہ جانیں ہم نے دی ہیں، کبھی 80,000 سے زیادہ جانیں ہم نے دی ہیں، تو اب اچانک سے طالبان اچھے کیسے ہو گئے؟ اب اچانک سے ہم وہ سارے لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جن کو یہ انہوں نے تو مار ڈالا؟ تو میں نے پاکستان اب ساتھ جی کیوں جی دے رہا ہے؟ پاکستان اب سپورٹ کیوں کر رہا ہے طالبان کو؟ اول تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیے، آپ جو بات کر رہی ہیں آپ اپنا ایک نقطہ نظر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے بڑی حد تک اور ٹھیک بھی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جس کو انہوں نے ٹی ٹی پی نام دیا، جو وہ گروہ ہے، انہوں نے اپنا نام، طالبان ان کا نام نہیں، انہوں نے اپنا نام خود گھڑ کے بنا کے پاکستان پر حملے کیے اور پاکستان میں بہت تباہی مچائی اور بہت ظالمانہ ان کا رویہ تھا۔ لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا ہے اس میں، انفلوئنشلی پاکستانی سوسائٹی میں اور انٹرنیشنلی بھی، افغان طالبان کو ہمیشہ ایک علیحدہ اینٹی کے طور پہ دیکھا گیا ہے، اور میں اس کو میری اپنے نظریے میں وہ علیحدہ اینٹی ہیں۔ اب جو یہ ثبوت کا وزن ہے یہ ان کے کندھوں پر ہے کہ اگر اب وہ ٹی پی پاکستان ووٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم سب غلط ہیں۔ اگر وہ ٹی ٹی پی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہیں۔ کیوں تو یہ کرتے ہیں بات تو نا، کلیئر ہو انہوں نے گئی۔ ابھی کابل کی جیل سے انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کیا ہے، اور دوسری بات کابل یہ کی کہ جیل، ابھی صرف اور صرف خیر فلیگ میری کے بات اوپر کہ سنیے، جی فلیگ کون سا، ایک آپ کو ایسے سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ۔ ہاں میں ایسے معصومانہ باتیں کرتی ہیں، خدا کا کوئی خوف کیجئے یار۔ ٹی ٹی پی کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، سب کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ ٹی ٹی پی کی نہیں، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، ٹی ٹی پی آئیسس کو جو انہوں نے، میری بات سنیں، وہ تو ہماری عادت ہے، انڈیا ہم میں ہر کیا چیز انڈیا کام پہ ادا ڈالنے کیا کی ہے کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھیں ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے ہر چیز ہمیشہ دوسروں پہ ڈالی ہے، ہم کبھی نہیں اپنی دوسروں پہ نہیں غلطیوں ڈال کو رہے، مان نہیں 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 پائے، نہیں نہیں، آپ چاہے وہ غلط کوئی بات کر بات بھی رہی ہیں، ہو۔ یہ غلط بات کر رہی ہیں۔ یہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف لکھنے والا ہوں میں، اپنی کتابیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، اپنے مقالے پیش کر سکتا ہوں، آپ کو میں یہ دلیل بات چیزیں دے نہیں کر سکتا ہوں رہی، کہ میں خلاف بولنے والوں میں سے شمار ہوں میں۔ ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، میں اچھا مجھے سوال کا جواب کرنے دیجیے نا، پاکستان کا سٹینڈ تھا، دیکھیں آپ نے پاکستان پہ تنقید کرنی ہے، ٹی ٹی پی کو مکس کرنا ہے، that's a different thing۔ آپ مجھے سوال کا جواب دینے دیجیے، آپ کا سوال ہے پاکستان کا سٹینڈ ہے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اول تو بات یہ ہے کہ پاکستان ہے، جون سا پاکستان کی مدد کے بغیر تو یہ جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی تھی، افغان طالبان کبھی جیت ہی نہیں سکتے تھے، یہ سب کو پتا ہے، امریکہ کو بھی یہ کھلا راز ہے، امریکہ کو بھی پتا ہے، اور سب اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور 2010 میں کیانی صاحب نے اسپیسیفکلی، اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی بات میں بولوں، اس کا کوئی ریفرنس چاہیے ہوا، میں آپ کو ریفرنس امریکن آتھرز کے دے سکتا ہوں، جہاں سے یہ میں نے ساری معلومات لی ہیں، جو اپنی ریڈنگ کی ہے، جو انالیسس کی ہے۔ کیانی صاحب نے ان کو 2010 میں کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ، آپ ان سے جنگ نہیں جیت سکے، آپ ان کے ساتھ جو سے صلح کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ 2014، 15 اور 16 کے بعد تو اوپنلی طالبان کے ساتھ امریکہ مذاکرات کر رہا تھا۔ اس کے بعد دوحہ کے مذاکرات تو بالکل اوپن نیچر کے ہیں، جو 2 سال تک چلتے رہے، اور 29 فروری 2020، 8 سے 1.5 سال پہلے ان کا معاہدہ بھی ہو گیا تھا۔ تو جہاں تک پاکستان کی یہ پوزیشن کا تعلق ہے، اب میرا اپنا خیال، میری اپنی اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں افغانستان میں پراسپیرٹی ہو، ہم چاہتے ہیں افغانستان میں سب کے رائٹس، کلر، ریس، ریلیجن، جینڈر،
ان میں سے کسی کی تفریق کے بغیر سب کے رائٹ سب کو ملیں, ٹھیک ہے, یہ ہم چاہتے ہیں نا, سب چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو سا جنگ و جدل قتل ختم ہو. 40 سال سے ہمارے افغان بھائی ہیں جو ان سے وہ سفر کر رہے ہیں, 40 سال سے وہاں جنگ و جدل جاری ہے, سول وار ہے, پھر طالبان کا دور ہے, پھر یہ دوسری وار ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ختم ہونا چاہیے. ہم سب یہ چاہتے ہیں نا, آپ بھی یہ چاہتی ہیں, میں بھی یہ چاہتا ہوں, 100% افغان یہ چاہتے ہیں, 100% پاکستانی چاہتے ہیں. جو نہیں چاہتا ہے وہ انتہائی بدنیت اور برا انسان ہے, جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ امن نہ ہو, لوگ امن راشتی میں نہ رہیں, ٹھیک ہے. تو اس پاکستان کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ طالبان کے اوپر جتنا ان کا انفلوئنس ہے, اب یہ تو مجھے نہیں پتا کتنا انفلوئنس ہے, لیکن جتنا انفلوئنس ہے اس کو پورا زور لگا کے, پورا دے کے, اگر ایک نئی حکومت بن گئی ہے اس کو سپورٹ دے کے, اس کے اندر جتنی انکلوسیوٹی لا سکیں, جتنے لوگوں کو شامل کر سکیں, قومی حکومت, ان کا لوئی جرگا ہوتا ہے, اس کو بلوا کے اس کی جتنی پیسفل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر سکیں. ایون اگر باغ دوڑ طالبان کے ہاتھ میں رہتی ہے, ٹھیک ہے, شیعہ ہزارہ وہاں رہتے ہیں, وہاں تاجک کمیونٹی رہتی ہے, یہ برادریاں ہیں ساری, پٹھان برادری ہے, دری بولنے والے موجود ہیں, ان سب برادریوں کا جو سا ایک ان کا ایک قومی ایک حکومت ان کی بنے, جس کا مقصد یہ ہو کہ بھائی اب آپ نے چھٹکارا پا لیا نا, آپ نے ایک مقصد کر لیا, ٹھیک ہے, آپ کہتے تھے فورن فورسز ہیں وہ چلی گئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ جیت گئے, چلو ٹھیک ہے, آپ نے کامیابی, اب آپ نے معافی کا اعلان دیا, بہت اچھا کیا, آپ انتقام مت لیں, آپ معاف کر دیں, آپ جس کو شامل کر سکتے ہیں اس کو شامل کریں, ٹھیک ہے, اور آپ کوشش یہ کریں کہ وہاں پہ اگلے جو پچھلے 20 سال کے اندر اگر کچھ ترقی ہوئی ہے کسی حد تک, حالانکہ میں اس پہ بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں, جو میری اپنی انالیسز اور ریڈنگ ہے اس میں فیصلہ لگا ہے وہ کھایا زیادہ ہے, آلموسٹ 80% کھایا گیا ہے اور صرف 20% لگا ہے. لیکن چلو جو 20% لگا ہے, جو چیزیں جو زندگی میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اور 20 سال سے وہ ایک حقیقت بن گئی ہے, جو بچہ 1999 2000 میں پیدا ہوا تھا وہ آج 20 21 22 سال کا جوان ہے, جوان لڑکیاں ہیں, جوان لڑکے ہیں, ایک پوری جنریشن, ایک پوری نسل ہے جو ان سی وہ بن چکی ہوئی ہے اس کے اندر. جب طالبان نہیں تھے, طالبان کی پرانی وہ بہت ساری ہے جو ان سا وہ کی ہے, اور ان کی ایک نئی جنریشن ہے جس نے آنا ہے, تو اس کی بلکہ آ چکی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس جنریشن نے جو آ چکی ہے اور جو ہے, اس نے بھی ایک طریقے سے معاملات کو ہینڈل, تو ان کے لیے ان کی جتنی مدد کی جا سکتی ہے اس کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے چلنے کے لیے, جتنا اپنا انفلوئنس استعمال کر کے وہ مدد کرنی چاہیے. پاکستان اور افغانستان کو بالکل یہ پچھلے 70 سال کے اینیموسٹی بلا کے, جو جھگڑے ہوئے ان کو بلا کے, بالکل ایک بن کے چلنا پڑے گا, ایک بن کے چلنا چاہیے. اس سے مطلب بہت سے وہ اکنامک طالبانی, فائدے. آپ کا مطلب ہے کہ وہ طالبانی جو سسٹم ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی رائج ہو, کہ یہ کہیں کہ جی عورتیں کام نہیں کر سکتی, باہر نہیں نکل سکتی, اسکارف پہنے, یہ کریں وہ کریں, اور دوسرا انہوں نے تو ابھی صرف اور صرف اپنے فلیگ کے اوپر 11 لوگوں کو مار ڈالا. ایک سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ. انہوں نے صرف میری بات اپنے سنیں یار, فلیگ کے اوپر 11 لوگوں کو مارا ہے. میری بات سنیں, یہ آپ جو اس قسم کی میڈیا کی سٹوریز اور باتیں بناتے ہیں نا, دیکھیں میڈیا کا پروپیگنڈا نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں, جرمنی سے سیکنڈ ورلڈ وار جیتی گئی تھی, ٹھیک ہے, یہ جن کے بارے میں آپ کہتی ہیں نا سیولائز نیشن, میں ایک سیولائز نیشن میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے میں کیسے سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے رہتا ہوں یو کے اندر. مجھے یہ سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یو کے اور یو ایس کے اندر کیسی ڈیموکریسی ہے, کیسا نظام ہوتا ہے. میں اس نظام کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, اس نظام کے اندر میری اپنی کیا لیمیٹیشنز ہیں مسلمان اور براؤن پاکستانی کے طور پہ, وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی 2 ملین جرمن عورتوں کو ریپ کیا گیا تھا, 68,000
ریپ کے بچے پیدا ہوئے تھے 68,000. میں تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں امریکہ اور انگلینڈ کی, تو میں نے نام ہی نہیں لیا ہے. نہیں, آپ میری بات سنیے, آپ کے اندر جواب سننے کا تھوڑا سا حوصلہ ہونا چاہیے نا, آپ حوصلہ رکھیں تھوڑا سا, مجھے جواب دینے دیں اپنا. 68,000 ہے جو ان سے بچے ریپ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے, 55% امریکن تھے. یہ ہے یہ امریکن ہے جو پچھلے 20 سال سے افغانستان کے اوپر بم گرا رہے ہیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا بم جو ٹرمپ نے گرایا تھا, جس کو مدر آف دا بامز کہا گیا تھا, ان بامز اور میزائلز کے اوپر لکھا ہوا تھا ود لو فرام امریکہ. آپ مجھے یہ سٹوری مت سنائیے پلیز کہ طالبان جون سے وہ کوئی علیحدہ سیوج ہیں اور امریکن جون سے وہ سیوج نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ٹیل می دس. میں آپ سے میری بات سنیں, ایک سیکنڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے منہ میں آپ الفاظ مت ڈالیے پلیز. میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میری بات سنیے, میں آپ سے بات کچھ اور کر رہی ہوں, آپ مجھے جواب کچھ اور دے رہے ہیں نا. آپ کا سوال تھا مجھ سے پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, میں نے آپ سے پاکستان کی پالیسی بتائی. آپ نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے, کبھی یہ مطلب بنتا, کسی طریقے سے یہ مطلب نہیں بنتا, میری بات کا کوئی لاجیکل یہ کنکلوژن نہیں نکلتا. میں پاکستان کے اندر ہے جون سا طالبان کا نظام لاؤں, کیوں بھائی, کیوں لاؤں؟ میں آپ کو اپنی اوپینین دے دیتا ہوں اس کے بارے میں بھائی. یہ میں صاف بولتا ہوں کہ طالبان کا وہ جو نظام ہے عورتوں کے بارے میں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک قبائلی نظام ہے, وہ ایک کلچرل نظام ہے. طالبان سے بہت پہلے بھی کیا پٹھان عورتیں برقع نہیں پہنتی تھی؟ یہ اب نہیں پہنتی ہیں. یہ ہمارے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا ہے. دیکھو, آپ زیادتی مت کریں, آپ غلط بات کو غلط بات سے مت جوڑیں. لاجیکل بات نہیں, میری بات سنیں, ایک منٹ. دیکھیں, کسی کا برقع, ایک سیکنڈ, کسی کا برقع, کسی کا نقاب, اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ زبردستی نہیں کروا سکتی. دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے. دنیا کے ہر معاشرے, میری بات سنیے, آپ ٹریفک لائٹ پہ رکتی ہیں؟ بتائیے مجھے, رکتی ہیں نا آپ ٹریفک؟ میں نہیں رکتی. آپ گاڑی نہیں میں نکل جاتی ہوں, چلاتی ہوں؟ میں دیسی طریقے سے گاڑی چلاتی ہوں, میں ریڈ سگنل توڑتی ہوں بہت بار. نہیں رکتی ہوں گی. آپ کی آواز مجھے ٹھیک نہیں آ رہی جی سر, آپ کی آواز مجھے ٹھیک نہیں آ رہی. آپ کے انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہے آئی تھنک. بتی جب سرخ ہوتی ہے تو ہر کوئی رکتا ہے نا اس پہ. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا, آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا, آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی.